कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है, उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। इसकी वजह से आज तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस बात को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को दीवार पे लिखा आना चाहिए कि आपको इतने वाज़े अल्फाज में कह के भी आज भी आप ऑर्डर नहीं कर सके। तो अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आवाम आपसे क्या और मुतालबा करे। मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। जो मामला है उसने डिसाइड होना है मुल्की कानून के मुताबिक, और जो 104A और सेक्शन 66 हैं वो आज कानून की किताब का हिस्सा हैं, वो वैलिड लॉज हैं। उनकी मौजूदगी में अब ये सीट्स किस तरह से एलोकेट होनी है, क्या तरीकाकार है कि वो जो लॉ है वो ओवर रूल हो, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब यकीनन इस तफसीली फैसले में नहीं है। पूरी प्रोसीडिंग्स में ये बात भी नहीं आई कहीं पे कि ये सीट्स जो हैं ये पीटीआई को जा सकती हैं। प्रोसीडिंग्स में दो ही मूट पॉइंट्स थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट्स मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक उसके बारे में किस तरह की बात करनी चाहिए, और उसमें जो अब चीज़ें दी गई हैं कि जो केस पहले दायर होता है वो पहले लगना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ये कहा गया है कि ट्रांसक्रिप्ट बनना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। एंड वेलकम टू 365 डिग्रीज। आइन का मुकाबला आइन से है। क्या आइन जीतेगा या ताकतवर शख्सियात अपने जाती मफादात को तरजीह देते हुए आइन को शिकस्त देंगे? इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि मखसूस नशिस्तों के मामले के बाद से एक पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। मखसूस नशिस्तों का मामला यकीनन हम जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत के लिए एक दर्द सर है, लटकती तलवार है। वजह यह है कि ताकत का जो महवर है वो बदल जाएगा, पार्लियामेंट में जो सिचुएशन है वो बदल जाएगी। ऑलरेडी एक आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए 10-12 सीटों के लिए हुकूमत को क्या कुछ नहीं करना पड़ा। अगर 41 सीटें भी पीटीआई को चली जाती हैं तो फिर बहुत सारे बड़े बड़े ओहदे खतरे में पड़ जाएंगे, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि आज जो 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है और शाया किया गया है, उसके बाद एक खलबली सी मच गई है। वजह यह है कि इस फैसले का एक बड़ा तवील हिस्सा इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा है। इस फैसले का एक बड़ा हिस्सा इलेक्शन कमीशन को उसकी नाकामी का फैसला दे रहा है। इलेक्शन कमीशन को उसके किरदार का बता रहा है कि उसे क्या करना चाहिए था, किस तरह करना चाहिए था और उसने क्या किया। एक मुकम्मल नाकामी की तस्वीर खींच दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो अपना किरदार अदा करने में फेल हो चुका है। जो लफ्ज़ यूज़ किया इलेक्शन कमीशन के लिए हमारे ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, वो था गारंटर इंस्टीट्यूशन। ये वो इदारा है जो गारंटी देता है जमहूरियत को कि ये निज़ाम सही चलेगा, इसमें शफाफियत होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, किसी का अमल दखल नहीं होगा, कोई ताकतवर शख्स अपनी मर्जी से रिजल्ट्स इलेक्शन के हासिल नहीं करेगा और अवाम को, जमहूर को उसकी ताकत दी जाएगी। और अगर ये ताकत जमहूर से ले ली जाती है तो जमहूरियत कमज़ोर होती है, इदारे कमज़ोर होते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका आज का इजलास भी बेनतीजा खेज साबित हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकल सका, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली फैसले के आने के बाद पीटीआई को वो सीट्स देगा, इस पर अमल दरामद करेगा, या फिर इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? आने वाले वक्त में इसका ही हमें पता चल जाएगा कि क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाता है। रिव्यू नजरसानी की दरखास्तें तो होंगी, लेकिन इस 70 सफ़ात पर जो मुश्तमिल फैसला है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एक पहलू तो मैंने आपको बता दिया, कुछ आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। इसमें वाज़ेह लिखा गया है कि आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है जो कि इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तें जीती हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक के
متاثر کرتا ہے اسے اور نہیں کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 80 میں سے 39 ایم این ایز کو تحریک انصاف کا ظاہر کیا۔ الیکشن کمیشن کو کہا وہ باقی 41 ایم این ایز کے 15 روز کے اندر دستخط شدہ بیان لے۔ یقیناً اس تفصیلی فیصلے میں واضح کر دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ ریزرو سیٹس آپ نے اب دینی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس فیصلے کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب فل کورٹ کا انیشل فیصلہ آیا تھا اس میں 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور ان اختلافی نوٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ فیصلے پر عمل نہ کیا جائے، جس کے اوپر اس وقت کے ماہر قانون نے عابد زبیری صاحب اور بھی بہت سارے لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی کہ کسی جج کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ باقی ججوں کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کیا جائے۔ جس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ اس تفصیلی فیصلے میں 2 ججز کے بارے میں ریمارکس دیے گئے منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ بھاری دل سے بتا رہے ہیں کہ 2 ساتھی ججز جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم افغان ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان ججز نے کہا کہ ہمارا فیصلہ آئین کے مطابق ہی نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے، اور یہ بھی کہا کہ بطور بینچ ممبران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں، ساتھی ججز مختلف رائے بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے کی رائے پر کمنٹس بھی دے سکتے ہیں، تاہم جس طریقے سے ججز نے اختلاف کیا وہ سپریم کورٹ کے ججز کے تحمل اور شائستگی سے کم ہے۔ زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حدود سے تجاوز کر گئے۔ 2 ججز نے 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی ہے۔ یقیناً یہ 2 ججز اس کے بارے میں ہمارے آنے والے وقت کے چیف جسٹس صاحب ریمارکس دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کا کردار بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ وہی 2 ججز ہیں جن کے ساتھ اب وقت گزارنا بھی ہے، منصور علی شاہ صاحب نے ایز چیف جسٹس، اور آج جو ہم نے دیکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں 2 امپورٹنٹ کیسز کی منظوری دی جاتی ہے سماعت کے لیے۔ ایک 63A نظر ثانی کی درخواستیں جو 30 ستمبر کی سماعت میں اس کے لیے فکس کر دی گئی ہے اور اس کے لیے بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ کیس ہے، وہ ہے آڈیو لیکس کیس، جس کی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے لیکن بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس مستقبل کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی کریں گے۔ اور کمال بات یہ بھی ہے کہ اس اجلاس میں، اس پہلے کمیٹی کے اجلاس میں ہی منصور علی شاہ صاحب کا ایک اختلافی خط بھی سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ میں اس کمیٹی میں شرکت نہیں کروں گا۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے کہ ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ نوٹیفائی کر دیا گیا، کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے اور اس بارے میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، نہیں بتایا گیا کہ کیوں دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو کمیٹی کی تشکیل سے ہٹا دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنی مرضی کے جج کو کمیٹی میں شامل کرنے کو غیر جمہوری اقدام قرار دیا۔ بغیر کوئی وجہ بتائے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے الگ کر دیا گیا، بغیر وجہ اس کے بعد کے سینئر ترین جج جسٹس یایا آفریدی کو شامل نہیں کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کو لکھے خط کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو یقیناً اس خط سے واضح ہو جاتا ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں۔ نظام عدل کو اگر صحیح ہونا ہے تو وہ انسائڈ آؤٹ صحیح ہونا ہے، قانون سازی ہونی ہے، پر ایک بات تو واضح ہے، سپریم کورٹ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سپریم ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں مقننہ پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی نظر میں الیکشن سے جڑے جتنے معاملات ہیں ان میں وہ سپریم ہے، لیکن تینوں آئینی ادارے جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، متصادم ہوں گے اور اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو پھر اس کا اثر صرف اداروں پہ نہیں پڑے گا، صرف کچھ لوگوں پہ نہیں پڑے گا، پورے پاکستان پہ پڑے گا۔ آج پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں اس وقت تک بھی ریزرو سیٹس نہیں دی گئی ہیں جس کی وجہ سے ایوان مکمل نہیں ہے۔ اگر ایوان مکمل ہوگا اور ایوان میں صحیح نمائندگی ہوگی عوام کی تو ہی ایوان میں استحکام آئے گا، تو ہی پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کے لیے بھی اچھے فیصلے ہوں گے اور استحکام وہاں پر بھی دیکھیں گے اور پھر الیکشن کمیشن کا کردار بھی بہتر ہوگا۔ لیکن اس وقت جو ملکی حالات ہیں، یہ تینوں وہ آئینی ادارے ہیں جس کے اوپر آج ہر پاکستانی سوال اٹھا رہا ہے اور ہر پاکستانی ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کیا کوئی ایسا نظام پیدا کیا جائے گا کہ جس سے یہ سارا آئینی سسٹم بہتر ہوگا۔ چند اشخاص کی طاقت کی خاطر ہم پورا ملک قربان نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ کمال پینل بھی موجود ہوگا، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ ویورز ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک۔ آج کل کے دور میں ایک لفظ بڑا یوز کیا جاتا ہے تو لیگل ایکسپرٹس کے لیے ایک عام سا لفظ، لیکن عام پاکستانی کے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹرائکوٹمی آف پاور، کون زیادہ طاقتور ہے، پارلیمنٹ، مقننہ یا پھر عدلیہ یا پھر کوئی اور ادارہ، اور کس کو کتنی طاقت حاصل ہے، آئینی حدود کیا متعین کی ہوئی ہیں۔
میرے ساتھ کمال پینل بھی موجود ہے, مجھے جوائن کر چکے ہیں سید غلام شبیر شاہ صاحب, لیگل ایکسپرٹ, اینڈ تھینک یو شبیر شاہ صاحب فار یور پریشیس ٹائم, اینڈ فیصل چودھری صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ملک کے لیڈنگ قانون دانوں میں سے ایک ہے. دونوں مہمانوں کا بہت مشکور شکر گزار ہوں. پہلی چیز جو دونوں مہمانوں کے سامنے میں پہلے رکھنا چاہتا ہوں, آج سے کچھ دن پہلے سر 20 سپٹمبر کو ایک ٹیکس ریلیٹڈ کیس تھا جس کے اندر منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس کیا تھے. وہ فرماتے ہیں پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو آرٹیکل 142 قانون سازی کا اختیار دیتا ہے. پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی پہ اطلاق ہو. قوانین کے ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے, جیسے کہ سول حقوق کو ماضی سے لاگو کرنے کا پارلیمان اور صوبائی اسمبلی کو اختیار ہے. قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں. شہریوں کو مجوزہ قوانین کا علم ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنے امور انجام دیتے ہیں. مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے؟ یہ میں آپ کے لیے اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ریزرو سیٹس کا ایک فیصلہ آیا جس کے بعد پارلیمنٹ نے امینڈمنٹ کی الیکشنز ایکٹ میں, اور پھر کہا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے بھی الیکشن کمیشن کو کہ آپ یہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو نہ دیں, جبکہ فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا کہ ریزرو سیٹس دے دیں. یہ کنفرنٹیشن شبیر شاہ صاحب آپ کی نظر میں, جو میں نے پروگرام کے انیشلی انٹرو میں بھی کہا کہ آئین کا مقابلہ ہے آئین سے, کیا آئین جیتے گا؟ واٹ از یور انٹرپریٹیشن شبیر شاہ صاحب؟ دیکھیے, سب سے جو بری بات اس وقت ہے وہ ہے کلیش آف کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز. کریکٹ. آج سے نہیں, پچھلے 2-3 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ دیر از اے سیریس کلیش آف انسٹیٹیوشن. لیکن اس میں جو آپ بالکل درست آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اصل ریئل ایشو جیسے ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ سیریز آف ججمنٹس آ رہی ہیں, ریئل ایشو یہ ہے کہ کیا طاقت کا سر چشمہ عوام ہے یا سپریم کورٹ ہے. یہ اس کا آنسر آئین کے پریمبل میں دیا گیا ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, اور لاسٹ ورڈ کس کا ہونا چاہیے کہ آئین کیا ہے. ویسے آئین میں آئین کی تشریح کا ایکسکلوسیو اختیار سپریم کورٹ کو ہے کیونکہ آئین نے یہ اختیار سپریم کورٹ کو دیا ہے. لیکن جو زیادہ انٹرسٹنگ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, کیونکہ آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نو کورٹ شیل ہیو پاور ٹو ریویو اینی امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. سو اگر آئین کی امینڈمنٹ کو اختیار, اس کو بھی چیلنج کرنے کا اختیار سپریم کورٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے, اور جیسے کہ آج ایز وی اسٹینڈ ہمارا سپریم کورٹ نے جو لا ڈکلیئر کیا ہے 18ویں ترمیم کے ریویو کے وقت اور 21ویں ترمیم کے ریویو کے وقت, کہ کسی بھی آئینی ترمیم کو اگر وہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے آئین کے, سپریم کورٹ اس کو ریویو کر سکتی ہے اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. میری نظر میں ود ریسپیکٹ یہ ٹھیک نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ, لیکن ایز اے کانسٹیٹیوشنل لائر آئی تھنک یہ انٹرپریٹیشن اس کو چینج کرنا ہوگا ہم نے. کیونکہ کل کو اگر آئینی ترمیم کو بھی سٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس رہے گا تو یہ آپ ایک ان الیکٹڈ ججز کے ہاتھ میں لٹرلی ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن کا اختیار آپ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہوں گے. یہ مناسب نہیں ہوگا کسی ایسی ڈیموکریسی میں جہاں آئین واضح طور پہ یہ بتاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. سو آئی تھنک اس پوائنٹ کو ہمیں یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریٹ کی جا رہی ہے اس میں دوبارہ یہ آرٹیکل بھی چینج کیا جا رہا ہے کہ نو امینڈمنٹ, اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کسی بھی کورٹ میں انکلوڈنگ دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ چیلنج نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس تو الگ دیکھنے پڑیں گے کہ کیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ٹھیک ہے نہیں ہے. ان مائی اوپینین there is nothing wrong in creating a federal constitutional court. تمام ویسٹرن ممالک میں, ویسٹرن یورپین کنٹریز میں, چاہے وہ برلن ہو, آسٹریا ہو, اسپین ہو, ایون اٹلی اینڈ فرانس, یہاں تک کہ رشیا اور ساؤتھ افریقہ میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور سپریم کورٹس الگ الگ کام کرتی ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کیا پرابلمز آ رہے ہیں, دونوں کا جورسڈکشن میں اوور لیپ ہو رہا ہے یا نہیں. تو اس کی اسٹڈی کے بعد اگر ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو کریٹ کرتے ہیں
اس میں there is nothing wrong in that. آپ کی نظر میں آئین کی فتح کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں ہے. فیصل صاحب میں آپ سے گفتگو کروں اس سے پہلے ویلکم کرنا چاہوں گا جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ عثمانی صاحب. بیفور آئی کم ٹو یو آسک اے کوسچن ٹو فیصل چودھری فرسٹ. چودھری صاحب اب وہی میرا سوال, آئین کا مقابلہ آئین سے, کیا آئین جیتے گا؟ عام آدمی یہی جاننا چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا یا پھر جو قانون سازی کر لی گئی ہے الیکشنز ایکٹ میں, جس کے بارے میں خط بھی لکھا ہے اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو, اس پر عمل ہوگا؟ کون جیتے گا فیصل چودھری صاحب؟ دیکھیے, جیتنا تو آئین کو چاہیے, جیتنا تو سپریم کورٹ کو چاہیے. جس قسم کی اسمبلی اور جس قسم کا الیکشن جو ہے وہ کیا گیا ہے وہ عوام کا تو مظہر نہیں ہے, عوام کی مانگوں کی ترجمان تو یہ اسمبلی نہیں ہے. جس طرح سے فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو لایا گیا ہے, دیکھیے بڑا سمپل, ایک اس میں کوئی زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ججمنٹس آرٹیکل 189 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت بائنڈنگ ہوتی. تو جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن جو بعد میں یہ کی گئی, اس کا تو جو تشریح یہ جاری ہے حکومت وقت, وہ تو پھر اپنی جو پارلیمنٹ کی مدت ہے اس کو 15 سال کر دے, اس کو 20 سال کر دے, تو پھر تو کوئی اس کے اوپر قید نہیں ہوگی. پاکستان میں جو جورسپروڈنس ہے اس میں پاکستان میں نہ پارلیمنٹ, نہ جوڈیشری, نہ ایگزیکٹو, یہ تینوں ادارے جو ہیں وہ سپریم نہیں ہیں. پاکستان میں سپریم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے, اور آئین پاکستان جو ایک ریٹن دستاویز ہے اس میں سے تمام ادارے اپنے اختیارات جو ہے وہ لیتے ہیں. اور اسی آئین میں آرٹیکل 8 ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر بنیادی حقوق سے متصادم کوئی قانون سازی کی گئی تو آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے. دیکھیے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا یہ شوشا میں اس کو کہتا ہوں وہ چھوڑا گیا ہے, وہ تب ہوتا ہے جب اگر آپ کے پاس کوئی, یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے طلع کہ یہ حکومت کی بندیال صاحب سے بھی لڑائی تھی, یہ حکومت کی اجاز الحسن صاحب کے ساتھ بھی لڑائی تھی, اب آ کے منصور علی شاہ صاحب سے بھی لڑائی ہو گئی ہے. تو ایک جو شخص ہے ابھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو بار کونسلز کا درینہ مطالبہ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا, دو کہ اس میں بھی میری نظر میں تو وہ 191 میں جو سپریم کورٹ رولز بناتی ہے اس میں ان کو کرنا چاہیے تھا, پارلیمنٹ کو اس میں بالکل دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا گیا تھا تو پھر اس کو آرڈیننس کے ذریعے جس طرح سے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ لگ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنی ایکسٹینشن کے راستے میں آنے والی ہر قانونی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مرضی کے بینچ بنا رہے ہیں. اور آج منصور علی شاہ صاحب کا جو لیٹر ہے اسپیکس والیومز آف میلا فیڈی آن دا پارٹ آف دا ایشوئنس آف آرڈیننس. جس طرح جو آرڈیننس ہے یہ اس کو کہتے ہیں یہ حالات و واقعات کے مطابق ہوتا ہے. اس کو یہ ان کے کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں جس کے مطابق یہ کیا جاتا ایشو کیا جانا تھا. اگر آپ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے 4 مہینے پہلے آپ لے کے آ رہے ہیں, 6 مہینے پہلے, اس میں سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ ججمنٹ ہے, اور اب جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میرا خیال میں ہی از ولنگ ٹو برن ڈاؤن the institution of the Supreme Court of Pakistan. اور وکلاء انکلوڈنگ می اور ہمارے بار کونسل ہم ان کو بالکل مسترد بھی کرتے ہیں, اینڈ وی ول ناٹ ایکسپٹ اینی ایکسٹرا کورٹ جو کہ اس طرح سے بنائی جائے گی جو کہ سپریم کورٹ کو اوور لیپ کرے گی یا سپریم کورٹ کسی قسم کا ادارہ. وی ول نیور ایکسپٹ. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, آپ کی نظر میں کیا الیکشن کمیشن کو جو کہا گیا ہے آج کے تفصیلی فیصلے میں کافی ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلوایا گیا ہے, ان پہ کرٹیسزم ہوئی ہے, ان پہ تنقید ہوئی ہے, کہا ہے کہ وہ اپنا بیسک فرض ادا نہیں کر پائے, یہ بھی کہا ہے کہ جو ریزرو سیٹیں 41 پی ٹی آئی کو دی جائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ ریزرو سیٹس اب پی ٹی آئی کو دینے کا پابند ہے, یا پھر حکومت کی قانون سازی ماضی کے فیصلوں پر بھی اطلاق اس کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سیٹیں نہیں ملیں گی, یا پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی الیکشن کمیشن کے خلاف؟ یور ویوز آن اٹ عثمانی صاحب. دیکھیے, ہمارا جو آئین ہے, کیونکہ ہمارے جو قانون ہے, ہمارا آئین جو ہے اس پہ سب سے حاوی ہے, اور وہ آئین کے مطابق ہر ایک چیز ہوتی ہے ہمارے ملک میں, اور ہمارا پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی ہے جیسے آپ جانتے ہیں. تو اب اس میں جو طور طریقہ ہے وہ یہ کہ آئین میں 189 جو ہے سیکشن, وہ اس میں صاف لکھا ہوا آرٹیکل 189 میں
کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے ہر ایک قسم کی، لیکن اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے خلاف صرف ایک ہی چارہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹیز افیکٹڈ ہوتی ہیں ان کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ریویو پٹیشن فائل کر دیں. اپیل تو ہوتی نہیں لیکن ریویو پٹیشن فائل کر دیں، اور ریویو پٹیشن بھی اس صورت میں سپریم کورٹ سنتی ہے اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی خاص قانونی غلطی ہو گئی ان سے، کوئی ایسی چیز جو وہ مس کر گئے ہوں اور جو ان کو پوائنٹ آؤٹ کی جائے تو اس صورت میں ہوتی ہے، اور یعنی وہ ڈسکریشنری ہوتی ہے، وہ چاہیں تو ریجیکٹ کر دیں. عام طور سے جتنے ریویوز ہوتے ہیں 75% ریویوز جو ہوتے ہیں ریویو پٹیشن وہ ڈسمس ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آخری حتمی فیصلہ ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرنا لازمی ہے، یہ تو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. اب آئین جب تک موجود ہے وہ تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اب اس کیس میں جو آپ بات کر رہے ہیں، جو ابھی جو فائنل ججمنٹ آئی ہے ان کی، اب جو ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے اور حکومت کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ 3 ریویو پٹیشن تو آلریڈی پینڈنگ ہے، الیکشن کمشنر کی بھی پینڈنگ ہے، پیپلز پارٹی کی ایک پٹیشن ہے اور پی ایم ایل اے کی ایک پٹیشن ہے، وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے ناخوش ہیں جو سپریم کورٹ کا جو ڈیٹیلڈ آرڈر آ گیا، جو کہ سب اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ریویو پٹیشن اس وقت تک نہیں سنی جا سکتی جب تک کہ ڈیٹیلڈ آرڈر نہ آ جائے. ڈیٹیلڈ آرڈر آ گیا، اب ان کے پاس صرف ایک ہی چارہ ہے یہ کہ وہ جلدی سے جلدی سپریم کورٹ کو اپروچ کریں اور ان سے کہیں کہ آپ ریویو پٹیشن ہماری ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیں، اور ہیئرنگ کے لیے جو فکس کر دیں تو اس کے بعد پھر وہ کوشش یہ کریں کہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اس ججمنٹ کو جو آج آئی ہے ڈیٹیل ججمنٹ، اس کو سسپینڈ کر دیں، اور سسپینڈ کرنے کے بعد ریویو پٹیشن ان کی سنیں. اور کافی مواد ریویو پٹیشن میں ہے جو کہ ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے اس کا، اور دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کیا. اس مواد کی بنا پر میرے خیال میں چانسز ہیں کہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ یقیناً سنی جائے گی. ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن سنی ضرور جائے گی اور اس پہ وہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ اس کو سسپینڈ کروا دیں. اگر سسپینڈ نہیں کرواتے تو پھر چیف الیکشن کمشنر اور گورنمنٹ کا اگر کوئی ادارہ اس میں وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے تو ان سب کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ نوٹسز ایشو ہوتے ہیں. شبیر شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ سے پاکستان کی تمام تر عدالتوں میں پریکٹس کرتے ہیں اور آپ نے بہت سارے فیصلے اپنے کریئر میں دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، بڑا پڑھنا پڑتا ہے وکیل بننے کے لیے. شاہ صاحب، جس طریقے سے آج ہمارے مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 2 ججز کے بارے میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں یہ وہ 2 ججز تھے فل کورٹ کے بینچ میں جنہوں نے جو انیشل فیصلہ آیا تھا اس میں اختلاف کیا تھا، اختلافی نوٹ تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو ججز فیصلہ کر رہے ہیں اس پر عمل بھی نہ کیا جائے. جس کے اوپر آج جو تنقید کی ہے، میری نظر میں اگر کوئی عام آدمی ایسی باتیں کہے تو شاید اس کو توہین عدالت کے زمرے میں بھی لے آتے ہیں، پر مستقبل کا چیف جسٹس سٹنگ سپریم کورٹ کے 2 ججز کے بارے میں جو باتیں کر رہا ہے کہ ان کا کردار صحیح نہیں تھا، انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کر کے ریمارکس دیے، انہوں نے اپنی آئینی حدود، اپنی جو آئینی ریسٹرکشنز ہیں ان کو عبور کیا. ڈو یو تھنک ایسے ریمارکس اگر آئیں گے تو پھر بینچز میں ساتھ بیٹھنا، آج بھی جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب نے اختلاف کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھنے سے، آپ کی نظر میں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عدلیہ کا حال کیا ہے، اور کیا ایسے ریمارکس آپ کے کریئر میں آتے رہے ہیں شبیر شاہ صاحب؟ دیکھیے، میرے سے کافی زیادہ سینئر شائق عثمانی صاحب آپ کے ساتھ ہیں، وہ آئی تھنک میری اس بات سے تائید کریں گے کہ تھوڑا پہلے تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ریمارک ہے، اینڈ آئی کم ٹو یور کوسچن آلسو. دیکھیے، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بات سے کہ ڈسینٹنگ نوٹ آنا ایک بات ہے، لیکن جو آتھر ججز آنریبل سپریم کورٹ کے ہیں وہ ڈسینٹ کر سکتے ہیں ریئلائزنگ کہ دے آر مائنورٹی ان دا ججمنٹ. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وائلسٹ وی آر مائنورٹی آپ سپریم کورٹ کے میجورٹی فیصلے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند نہیں ہے اور اس پہ عمل درآمد نہ کرے. میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. سو آئی تھنک جو منصور علی شاہ صاحب نے جس بات سے انہوں نے ایکسیپشن لی ہے، میرٹ پہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کی یہ بات کہ ججز کا آپس میں اختلاف اس حد تک بڑھ جانا کہ ایک دوسرے کے خلاف کردار کشی کرنا،
یہ میں اس بات سے آپ کی بالکل سہمت ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ وائلیٹ کرتا ہے کمیٹی آف ججز کا پرنسپل. ایک اولڈ ایج پرنسپل ہے کمیٹی آف ججز کا. ہمارا آج جو کلیش آف انسٹیٹیوشنز ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ود ریسپیکٹ سپریم کورٹ میں خود ہے. وہ یہ ہے کہ جی کامریڈری اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں گے گروپ آف ججز, اگین آئی ایم سیئنگ ود ریسپیکٹ کہ 5 ججز کا بھی گروپ نہیں ہوتا. اگر 5 ممبر بینچ بیٹھتی ہے تو اس میں 2 ایک طرف ہوتے ہیں, 3 ایک طرف ہوتے ہیں, پرسنل اختلافات کی وجہ سے. اب آپ سوچیں کہ ایپیکس کورٹ جہاں پہ عام لوگ اپنے ڈسپیوٹس لے کے جاتے ہیں, جو کہ ہائیسٹ کورٹ ہے, اگر وہ خود اختلافات کا شکار ہو, اگر خود فل آف ڈسپیوٹس ہو, اگر آپس میں ان کی پرسنل وجوہات پہ نہیں بنتی ہو, تو عام آدمی جو ان کے سامنے کھڑا ہے وہ کیا محسوس کرے گا؟ کیا وہ سمجھے گا کہ اس کے آخری کورٹ اس کے ڈسپیوٹ کا فیصلہ صحیح معنوں میں کرے گی, آئین اور قانون کے مطابق کرے گی, جب ان کے آپس میں اتنے ڈسپیوٹس ہیں؟ سو یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت جو سپریم کورٹ, جس کا آج سے شکار نہیں ہے, جو 3 4 5 سال سے, بلکہ افتخار چودھری کی کورٹ ایسی کورٹ تھی, آنریبل جسٹس افتخار چودھری ایز ہی دین واز, جس میں میرے خیال میں سپریم کورٹ اختلافات کا شکار اتنا نہیں تھی. وی ہیڈ اے یونیفائڈ کورٹ. وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا ایک یونیفائڈ کورٹ ہونی چاہیے. کورٹ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اب پرسنل اختلافات گھر پہ چھوڑ کے آنے چاہیے, کیونکہ وہ جو عام آدمی ہے وہ کیا سوچے گا کہ میں کون سی کورٹ کے سامنے ہوں. سو یہ زیادہ پرابلم ہے. اس پہ آپ شائق عثمانی صاحب ہمارے سینئر ہیں. بالکل مجھے ایک بریک کا بھی کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آ کے شائق اس سے بھی فیصل چودھری صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ جس طرح جسٹس اعجاز الحسن صاحب چیف جسٹس بننے سے کچھ ماہ قبل ہی استعفیٰ دے کے چلے گئے, کیا آنے والے چیف جسٹس کے بعد بھی کچھ ججز ایسے ہیں جو ان کے آتے ہی استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے؟ جسٹس امین الدین, جسٹس ہم جانتے ہیں نعیم اختر افغان صاحب کے بارے میں بھی ریمارکس ہیں آج کے فیصلے میں, تفصیلاً جواب لیں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عثمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ججز کے جو اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. آج جو منصور علی شاہ صاحب نے امین الدین خان صاحب کے ساتھ کیا ہے اور نعیم اختر صاحب کے ساتھ کیا ہے, لگ یہ رہا ہے اعجاز الحسن صاحب کی طرح جس طرح منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو 10-15 دنوں میں یہ دونوں حضرات استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے. آپ کی نظر میں کیا اس ایشو کو ان دونوں کو اٹھانا چاہیے فوراً سے اور اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے؟ کیونکہ پہلے توہین عدالت دوسرے کرتے تھے, لیکن آج ایک جج نے دوسرے ججوں کے ساتھ جو کیا ہے میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا. آپ روشنی ڈالیے عثمانی صاحب. دیکھیے بڑے افسوس کی بات ہے, یہ جو میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی کے اوپر منصور علی شاہ صاحب نے جو ریمارکس پاس کیے, اٹھ کے چلے گئے اور وہ اس میں کمیٹی میں بیٹھے نہیں, اور دوسری باتیں جو ہوئی ہیں, یہ تو میری نظر میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے یہ سپریم کورٹ میں اس طرح کی حرکتیں, اور یہ بالکل زیب نہیں دیتا ہمارے ججز کو. دیکھیے ججز کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب ججز سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہیں بینچز میں, تو ان کو یقیناً ہر ایک جج کے اپنے ویوز ہوتے ہیں, وہ ہونے بھی چاہیے, اور جب ان کے اپنے ویوز ہوتے ہیں تو جب آرگومنٹ سن لیتے ہیں سب, کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط ہیں یہ صحیح ہے. اس کے بعد ایک ججز کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ سب وہاں بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر کے اپنے اپنے ویوز جو ان کے اختلافی نوٹس ہوتے ہیں وہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں سب, اور کوشش کی جاتی ہے کہ سب کے جو ویوز ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ پہ آ کے ختم ہو جائے. کوشش کی جاتی ہے. اگر کوئی جج خاص طور سے سمجھتا ہے کہ وہ اس سے ایگری نہیں کرتا تو اس صورت میں پھر وہ جج جو ہے کہتا ہے میں اپنا اختلافی نوٹ ڈال رہا ہوں, بڑی خوشی سے ڈالے. اختلافی نوٹ ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے, نہ اس سے کوئی جوڈیشل سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے, ایک الگ چیز آتی ہے. لیکن کسی جج کو کرٹیسائز کرنا یا کسی اور ججمنٹ کو کرٹیسائز کرنا, سر یہ کرٹیسائز کی جگہ سر ورڈ یوز کیجئے انسلٹ کرنا, بے عزتی کی گئی ایک طریقے سے. میں وہ انسلٹ تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن وہ جو کرٹیسائز کرنا یہ سراسر غلط ہے اور یہ جوڈیشل نارمز کے خلاف ہے. بالکل رائٹ سر. فیصل چودھری صاحب آپ کی نظر میں یہ کرٹیسزم کہیں گے اس کو یا انسلٹ کہیں گے اس کو؟ دیکھیے یہ سب سے پہلی بات تو مجھے حیرانگی ہے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا جو تماشا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے کریئر میں لگا ہی رکھا ہے, جو انہوں نے لیٹر بازی کی اور اس کے بعد جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کا نام لکھ کے اپنی ججمنٹ میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, وہ کسی کو کیوں نظر نہیں آیا؟ پھر ان دونوں ججز نے مائنورٹی ہونے کے باوجود
جو ہے یہ کہا کہ میجورٹی کی ججمنٹ کے اوپر آپ عمل نہ کریں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال میں تو مس کانڈکٹ ہے. وہ بھی انسلٹ ہی ایک طریقے سے کہ سر اپنے کولیگز کے فیصلے کے اوپر، میجورٹی کے فیصلے کے اوپر. وی ڈونٹ یوز دس کائنڈ آف ورڈز when we talk about the judgments. پلیز آپ بھی مت کیجیے. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب آپ نے کچھ جو آج ان کا جو 8 ججز جو میجورٹی ججز ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ آپ نے جو جوڈیشل نارمز اگر کہیں سے وائلیٹ ہوئے تو سب سے پہلے تو ان 2 ججز کی طرف سے وائلیٹ ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ میجورٹی ججمنٹ پہ عمل نہ کیجیے. تو یہ تو اپنے ہی ادارے کے ہاتھ پر کاٹنے کے مترادف ہے. 2 ججز جو ہے اپنا بالکل جو ڈیسینٹ نوٹ دیتے ہیں سارے دیتے ہیں، ہمیشہ سے آتے رہتے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. جو چیز سب سے پہلے جن 2 ججز نے کی ہے ان کا کانڈکٹ جو ہے انبیکمنگ آف جج آف سپریم کورٹ ہے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 2 ججز جو ہیں وہ میجورٹی کا ججمنٹ جو ہے جو ان کو پسند نہیں آ رہا وہ اداروں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان پہ عمل درآمد نہ کیجیے. تو یہ بات تو مجھے تو بطور لائر بالکل ہضم نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے وہ اس میں سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل بھی اپنے خطوط لا چکی ہیں اور انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو امینڈمنٹ آرڈیننس آیا ہے اس کو بالکل ریجیکٹ بھی کیا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے. دیکھیے یہ تو 1 مین شو دوبارہ ہو گیا ہے جس کو دور کرنے کے لیے یہ لا لایا گیا تھا. اگر اسی طرح سے ہم خیال ججز آپ نے لگا کے جس طرح سے آج یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک ایڈ ہاک جج لائے، ایڈ ہاک جج وہ جنہوں نے پہلے خود ریکیوز کیا کہ میں نہیں بنوں گا، اور اب وہ اس بینچ کا حصہ ہے جس میں آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن ہوگی، اور کہا یہ گیا کہ یہ ایڈ ہاک جج لا رہے ہیں ہم صرف کرمنل سائڈ پہ جو پینڈنسی ہے اس کو کرنے کے لیے. تو جب اس قسم کی ڈائیکاٹمیز آئیں گی، جس اس قسم کا کال آف فیل میں تضاد آئے گا تو پھر ایک احتجاج تو لازمی بنتا ہے. تو جو فائز عیسیٰ صاحب کی روایت ہے لیٹر بازی کا جو اور لیٹر بازی پبلک کرنا جو ہے وہ اس کا تو جو تیرا جو وہ جس طرح سے رجسٹرار سے فیصل صاحب جس طرح رجسٹرار سے سوال پوچھے گئے اور پھر پبلک بھی کیے گئے، عجیب لگی تھی وہ بات آپ کو؟ وہی نا، اس سے پہلے جب بندیال صاحب تھے چیف جسٹس تو کیا روز لیٹر نہیں آتے تھے، اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جب تک کیس چلا رہا وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے. انہوں نے کہا جی جب تک اس ایکٹ کو، پھر اس کے بعد وہ بہت زیادہ اس کی پریز لیتے رہے کہ دیکھیں میں نے اپنے اختیارات تو ڈائلیوٹ کیے، میں نے ڈیموکریسی لائی. تو ابھی جب اپنا مفاد آیا ہے تو ڈیموکریسی ایک دم امریت میں بدل گئی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ کوئی اسی قسم کا ایک بات دیکھیے کوئی بھی جج آئے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون فیڈ کر رہا ہے اس حکومت کو. کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے بالکل کوئی آبجیکٹیوز ہے جو کہ ان کو سرو کرنے کے لیے ہیں. منصور علی شاہ صاحب ایڈونچر کرنے والے ججز میں سے نہیں ہیں. وہ بڑے بیلنس آدمی ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. اور تمام جو یہ معاملات ہوئے ہیں، دیکھیے جو الیکشن میں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس طرح سے ان کے کاغذات جمع کراتے ہوئے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم نے تو خیر ذاتی طور پہ بھی بھگتا ہوا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ اس چیز کو کون سی کورٹ جو ہے اگر وہ بیٹھے ہیں جج وہ کیسے جو ہے اس کو اس سے نظر ہٹا سکتے ہیں جن حالات میں وہ الیکشنز کرائے گئے. تو الیکشن کمیشن کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں جو ہے فارم 47 45 کا، انڈیپینڈنٹ میڈیا جو لوکل بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اور انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن پتن جیسی آرگنائزیشن انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کی موجودگی میں کون کہے گا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. تو الیکشن آئین اور قانون کو تھوڑا سوری میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں، پنجاب اور کے پی کے الیکشن 90 دنوں میں نہ کرا کے الیکشن کمیشن نے توڑا اور اس وقت کی جو ایگزیکٹو نے توڑا، اور وہ کنٹینیوس بریف آف دا کانسٹیٹیوشن جاری ہے. اگر کوئی جج کھڑے ہوں گے ان کو آپ نشانے پہ لیں گے، اور جو جج جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے آپ ان کو قوم کا ہیرو بنائیں گے. ایسا تو کبھی بھی نہیں. رائٹ فیصل. شبیر شاہ صاحب، ان دی اینڈ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا آج پہلا اجلاس ہوا اس میں 2 کیسز اپروو کیے گئے، ایک آڈیو لیکس کا اور ایک 63A نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا. لیکن منصور علی شاہ صاحب آئے نہیں، انہوں نے خط لکھ دیا اور کہا کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. پہلی کمیٹی میں یہ ایک سکینڈل کھڑا ہو گیا ہے. آپ کی نظر میں یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کیا ڈیزائرڈ ریزلٹس اچیو کر پائے گی؟ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. پہلے تو یہ کہ آپ تھوڑا سا دیکھیے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا بفور اٹ واز اسینٹڈ ٹو بائی دا پریزیڈنٹ، اس وقت کی سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا تھا اس کی. سمجھے آپ نے یہ ایک ویل سیٹلڈ معاملہ ہے کہ آپ قانون کو سٹے نہیں کر سکتے.
آپریشن آف لا کین نیور بی سسپینڈیڈ. یہ اس پہ فل بینچ کے فیصلے ہیں اور پرانے کورٹس کے فیصلے ہیں, لیکن وہ قانون بھی اسٹے کر دیا گیا تھا. ایونچولی یہ ایک قانون آیا, اس کو اپروو کیا سپریم کورٹ نے. آج کا جو یہ آئی تھنک ایسا بظاہر ایز اے جج وہ یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ اگر وہ اٹھ کے جانا چاہتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, وہ ایسے کرنا چاہیں تو. تھینک یو غلام شبیر شاہ صاحب, جسٹس ریٹائرڈ مانی صاحب, فیصل چودھری صاحب. نظام عدل میں بہتری آنی چاہیے. 26-27 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے, ہر کوئی پوری زندگی دھکے کھاتا ہے انصاف کے لیے, اور عدالتوں کا حال آپ کے سامنے. اللہ ہماری حالت بہتر فرمائے, اسپیشلی عدلیہ کی. آمین. اپنا خیال رکھیے گا, کل ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.